रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से साई टी वी के खुसूसी प्रोग्राम कुरान आईने ज़िंदगी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बास, और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ़ उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल साहिब और मारूफ़ दानिश्वर जनाब सैयद साकिब अकबर। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम कुरान मजीद में बयान करदा अखलाकियात और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से जो कुरान मजीद ने हमारी रहनुमाई फरमाई है उसका तज़किरा करते हैं, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जो माह नुज़ूल कुरान है। अल्लाह ताला ने जो अहकाम इंसानी मुआशरे की फ़लाह व बहबूद और इसे दुरुस्त अंदाज में इसकी तरक्की के लिए, इसके इर्तिका के लिए बयान किए हैं, उन अहकाम में से एक जिहाद भी है। अल्लाह की राह में जिहाद करना कुरान मजीद में इसके मुख्तलिफ़ आयात में इसे पेश किया गया है। वैसे तो जिहाद का माना कोशिश करना है, जद्दोजहद करना है। इंसान की जितनी सलाहियतें हैं उन सब सलाहियतों को अल्लाह की राह में बरूए कार लाना, उन सब से अपने अगर वो जिस्मानी सलाहियतें उसके अंदर उन्हें सर्फ करना, इस्तेमाल में लाना, माली हूँ, इस तरह अपनी जान तक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, इस सब को जिहाद कहा जाता है। और बिलखुसूस जिहाद का इतलाक़ तलवार के ज़रिए या किसी भी असलहे के ज़रिए अल्लाह की राह में क़िताल करने को भी, उस पर भी इसका इंतबाक किया जाता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने जिहाद का मुख्तलिफ़ आयात में जिहाद का एक तस्वुर पेश किया, उसका एक इजमाली सा खुलासा हमारे सामने आ जाए। जी प्रोफेसर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ आयात में जो जिहाद का एक तस्वुर पेश किया गया है वो किस नौइयत का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुफ्ती साहिब, रमज़ानुल मुबारक वैसे तो सब्र व शुक्र का महीना है और अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने का और उसमें इजाफ़ा करने का महीना है, और अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने की जो मुख्तलिफ़ जिहतें इस्लाम में बयान हुई हैं उनमें एक जिहाद भी है, और जिहाद की कई डायमेंशंस हैं। जिहाद बिन नफ्स भी है, जिहाद बिल लिसान भी है, जिहाद बिल यद भी है, और जिहाद बिस्सैफ भी। कुरान हकीम ने इस लफ्ज़ को बड़ी फ़राखी से इस्तेमाल किया है। मसलन कुरान हकीम में सूरतुल हज की एक आयत का हिस्सा है वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ा जिहादी, कि अल्लाह की राह में इतनी कोशिश करो, इतनी जिद्दोजहद करो जैसा कि उसके करने का हक़ है। इस आया मुबारका के हवाले से हमारे असलाफ़ ने बहुत सारी बातें बयान की हैं। एक तो ये बयान की है कि अपनी पूरी सलाहियत दीन की इशाअत और तबलीग के लिए सर्फ करो। एक ये माना बयान किया है कि अपने नफ्स को बुराइयों से रोकने के लिए तमाम सलाहियतें बरूए कार लाओ। ये माना भी बयान किया है कि जब तुम्हें इन हालात से गुज़रना पड़े कि तुम्हारे सामने दुश्मन खड़ा हो और तुम उससे नबर्द आज़मा हो, तो फिर कोई कसर नहीं उठा रखो उसको नुकसान पहुंचाने में, उसको शिकस्त देने में, इस्लाम का कलिमा बुलंद करने में और दीन का परचम बुलंद करने में कोई कसर ना उठा रखो। बल्कि इसके आगे बढ़कर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे जिस माशरे में हम ज़िंदा हैं इसमें खैर को थोड़ा सा कमज़ोर पहलू मिला हुआ है, जबकि शर बड़े ज़ोर व शोर से और तमतराक से हमारे माशरे में पनप रही है। तो मैं ये भी समझता हूँ कि शायद वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ा जिहादी,
اللہ کے کلمہ کو، اللہ کے دیے ہوئے اخلاق کو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے معاشرتی حسن معاشرت کو یا معاشرتی بھلائی کو ہمیں پھیلانے میں بھی بہت ساری کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی کسی بھی کوشش کو اس میں باقی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، معاشرے کو خیر میں بدلنے کے لیے بھی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اب ایک اور پہلو جس کی طرف آپ نے ہماری توجہ دلائی کہ وہ جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے، جسے قتال بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کی ایک اور آیت کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو انسان یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوئی کوشش کریں، کوئی کام کریں، تو لنہدینہم سبلنا، تو ہم انہیں مختلف جہتیں، مختلف راستے اور مختلف طریقے، مختلف منہاج بتاتے ہیں۔ تو یہ جو جہاد بالسیف ہے، یہ بھی ایک انہی کوششوں میں سے ایک کوشش ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے اس کا بھی ہم وقت پر ذکر کریں گے۔ لیکن بہرحال ایک اور آیا قرآن حکیم کے ایک اور آیا ہے جس میں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کیا میں اے ایماندارو، کیا میں آپ کو کوئی ایسی چیز فراہم نہ کر دوں یا ایسی رہنمائی نہ فراہم کروں کہ جو تمہیں جہنم کے سخت عذاب سے نجات دلائے؟ تو پھر کہا گیا کہ ہاں، وہ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا اور اس کی رضا جوئی کے لیے اس کے راستے میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس آیت سے جو میں نے ابھی آخر میں تلاوت کی کہ قرآن حکیم میں جس جہاد کی بات ہم کرتے ہیں وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اگر کوئی کوشش کرے گا بغیر ایمان کے تو اللہ قادر ہے، اللہ رحیم و کریم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے اسلامی تصور میں آپ اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو بھی کوئی کوشش کریں گے، بالسیف ہو یا جہاد باللسان ہو یا جہاد بالید ہو، پھر وہ ساری کی ساری کوششیں اس شرط کے ساتھ مشروط ہیں کہ آپ اللہ کے اوپر اور اس کی توحید، اس کی عطا کی ہوئی توحید و رسالت پر پورا یقین رکھتے ہوں، اور پھر اس یقین کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی جد و جہد کر رہے ہیں خیر کو پروان چڑھانے کی، وہ آپ کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں کر رہے بلکہ وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ اس کا ایمان لانے کا دوسرا پہلو ہے۔ اور اس حوالے سے میں آخری بات یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا مفتی صاحب کہ جہاد کا جب بھی قرآن میں ذکر آیا ہے، چاہے وہ قتال کے حوالے سے آیا ہے، چاہے وہ جہاد کے حوالے سے آیا ہے، اور چاہے وہ کسی بھی کوشش کے حوالے سے آیا ہے، اس میں یہ دو باتیں بہت کھل کر سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی مسلمان کا کوئی چیز وہ تلاش نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا کا ہی متلاشی ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے نہ اسے کوئی دولت چاہیے، نہ مال و متاع چاہیے، نہ کوئی عزت و شہرت چاہیے، بلکہ صرف یہ چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے دین اسلام کا بول بالا ہو جائے اور اس کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ کوئی جہاد کرتا ہے، چاہے وہ جہاد بالید ہے یا باللسان ہے یا بالقلم ہے یا بالسیف ہے، اس سے اس کا مقصد کوئی شہرت پانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس ضرورت کے لیے، جس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق کی ہے اور مجھ پر جو ذمہ داریاں بطور انسان کے نافذ کی ہیں، میں ان ذمہ داریوں سے اس کی رضا جوئی کے لیے کسی نہ کسی حد تک عہدہ برا ہو سکوں۔ اور یہ دو چیزیں اہم اس لیے بھی ہیں کہ ان سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور روحانیت کی اشاعت کے لیے، نشو و نما کے لیے صرف کریں اور کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جہاد کا ایک تصور پیش کیا جو قرآن مجید میں مختلف آیات کے
ذیل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سید ثاقب اکبر صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ قرآن مجید میں بالخصوص یا بعض احادیث میں جو ایک تصور نظر آتا ہے جہاد کے حوالے سے، جو اخلاقیات ہیں، جو ضابطے نظر آتے ہیں، ان کو آپ بیان کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، ایک تو یہ جو موضوع ہے جہاد کا، عصر حاضر میں پھر اس کو بہت زیادہ زیر بحث لایا جا رہا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے، خاص طور پہ مغرب میں اسلام کا چہرہ بگاڑنے کے لیے جہاد جو اسلام میں جس کی اجازت دی گئی ہے اس کا منفی تصور جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن یا اسلام یا نبی پاک اس سے بدظن کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ ماضی میں بھی جب اسلام دشمنوں کو یعنی نظر آیا کہ جہاد سے ان کے مقاصد جو ہے وہ جہاد کے تصور سے اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے، تو انہوں نے جہاد کے تصور جو ہے نا اسلام کی تعلیمات اس کو منفی انداز سے پیش کیا ہے۔ تو عصر حاضر میں پھر لہٰذا یہ جو آج آپ نے موضوع انتخاب کیا ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں جو جہاد کے بارے میں آیات ہیں ان میں سے چند ایک جو ہے وہ میں آپ کے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ قتال و جہاد، جنگیں، یہ جب سے انسان موجود ہے اس زمین پر، فرشتوں نے جیسے کہا تھا کہ یہ تو خون بہائے گا، یہ تو فساد کرے گا زمین کے اندر، تو یہ فرشتوں کی بات کی اللہ میاں نے نفی نہیں کی، لیکن اللہ جو کچھ جانتا تھا اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تو پتہ تھا، انسان کی سرشت کو فرشتے دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ہونا ہے۔ اب یہ شروع ہی یہاں سے ہوا کہ یہ ظلم سے شہید ہو گئے حضرت حابیل، اور ان کے سگے بھائی قابیل نے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اسی طرح بعد میں بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، تو جنگوں کا سلسلہ ماضی میں بھی جاری رہا، اب بھی اس وقت بھی دنیا میں جنگوں کا سلسلہ، لڑائیوں کا، قتل و قتال کا، یہ اسی طرح دھونس اور دھاندلی کا، اسلحے بیچنے کا، خریدنے کا، یہ سلسلہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جاری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کا تصور اس سلسلے میں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی حملہ ہی کر دے، جب کوئی آپ کی جان کے درپے ہو جائے، آپ کو عزت اور آبرو سے رہنے ہی نہ دے، تو پھر نصیحت سے تو ہر آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے بات، تو پھر ظاہر ہے جب آپ کی نہ منت مانتا ہے، نہ سماجت مانتا ہے، تو نہ کوئی بندہ دلیل مانتا ہے، یا حکومتیں ہیں یا ادارے ہیں یا ناٹو جیسے یعنی دنیا میں بڑی طاقتوں کی فوجوں کا جو اتحاد ہے، یہ کب مانتے ہیں کسی دوسرے کی؟ اپنے مقاصد کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں چند آیات میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ جب مسلمانوں کو اجازت دی گئی وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، یعنی یہ وہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے قتال کی جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ظلم جن پہ کیا گیا ہے، جو مظلومین ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ اب آپ کو اجازت دی گئی۔ اس کا مطلب ہے پہلے ان کو بہت آزمایا گیا ہے، ان کے صبر کو دیکھا گیا ہے، تو پھر کہیں جا کے جب کوئی راستہ نہیں رہا تو کہا کہ جنہوں آپ ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن پہ ظلم ہوا، یا جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا فقط اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، یعنی ان کو ان کے دین چونکہ ان کا مختلف ہو گیا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو قتل و قتال شروع کر دیا، ظلم شروع کر دیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حکم ان کو اجازت دی اس سلسلے میں۔ اسی ابتدائی طور پہ انہیں حملے کی اجازت نہیں ملی اپنے دفاع میں، یہ آیت تو بظاہر ایسے بیان کر رہی ہے۔ جی اسی طرح ایک اور آیہ مجیدہ میں پیش کرتا ہوں جس میں فرمایا گیا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ اللہ کے راستے میں، جیسے کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ مومن جو ہے اللہ پہ ایمان رکھنے والا، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، وہ اپنے اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، وہ چونکہ وہ ظلم کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے، تو اللہ ہی چاہتا ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو یہ زمین کے اوپر،
یا اور جو بھی یعنی فساد فی الارض واقع ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے اللہ، تو لہٰذا اللہ کی خوشنودی کے لیے، چونکہ اس میں جان مال سب کچھ انسان کو جو ہے وہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو لیکن اس کے باوجود اجازت دے کے بھی کہا وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن یہ کہ پھر بھی ایک حد حدود جو آپ کے لیے مقرر کی گئی ہیں اس سے تجاوز نہ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور بھی آیہ مجیدہ میں پیش کرتا ہوں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ یہاں بھی میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو پہلے بھی بات کی گئی ہے کہ حد حدود جو ہیں اس سے تجاوز نہ کیا جائے، اور یہ کہ فتنے کے خاتمے کے لیے، یعنی جو زمین کے اوپر فتنہ برپا کرتے ہیں اس فتنے کے خاتمے کے لیے، اور وہ بھی ظالمین کے خلاف جو ہے جہاد کی اجازت ہے۔ اس کی مقصدیت بھی واضح کی ہے یہ اور ایک اور آیا ہے قرآن حکیم میں سورہ نساء کی، جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو مستضعف ہیں اور جن میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، جن پہ جو مستضعف ہیں، اس معنی میں کہ ان کو کمزور کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایسی بستی میں بستے ہیں جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، کسی کو ہمارا مددگار بنا کے بھیج کہ ہمیں وہ اس بستی سے جو ہے نا وہ نکالے اور اس ظلم سے ہمیں نجات دے۔ یعنی دوسری قوموں کو بھی جن کا ظلم کا جو شکار ہیں ان کو اس ظلم سے انسانوں کو نکالنے کے لیے، عورتوں، بچوں، مردوں کو جو ہے وہ اس طرح کی آیات سے قرآن حکیم جو ہے وہ مملو ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاد جو قتال کی شکل ہے، قرآن حکیم نے اس کو واضح کیا ہے کہ ہمارے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں اس قتال میں، اور یہی وجہ ہے کہ ٹوٹل اگر آپ دیکھیں 27 جن کو غزوات کہتے ہیں، ان میں صلح حدیبیہ کو بھی غزوہ کہا گیا، اسی تو فتح مکہ کو بھی غزوہ کہا گیا، جس میں کوئی مارکا نہیں ہوا، اور دشمن جو ہے وہ اگر فوج لے کے آیا ہے تو مسلمان پہنچے ہیں تو وہ چلا گیا، اس کو ہم نے غزوہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں۔ چونکہ نبی پاک اگر کسی مارکے میں شریک ہیں تو مسلمان اس مارکے کو جو ہے وہ غزوہ کہتے ہیں۔ بڑی جنگیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور ان کو بھی اگر سب کو دیکھا جائے حضرت کی زندگی میں تو وہ دفاعی نوعیت کی ہیں، مدینے کے قریب عام طور پہ لڑی گئی۔ پہلا بھی بدر کا واقعہ آپ دیکھ لیں، احد کا بھی دیکھ لیں، خندق کا دیکھ لیں، یہ ساری مدینے کے قریب جو ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے ادھر سے وہ لوگ آئے ہیں بار بار حملہ کرنے کے لیے، یہاں سے حملہ نہیں کیا گیا بلکہ یا خیبر والوں نے بھی جو شرارتیں کی ہیں اور قانون شکنی کی ہے، قرآن حکیم میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنی جو ہے وہ معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اجازت ہے کہ ان کے، اسی طرح فتح مکہ کے دیکھیں کس طرح کی ہدایات دے کے نبی پاک جو ہے اس میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ نے بڑی عمدہ وضاحت کر دی، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، جہاد کے حوالے سے ایک سوال عام طور پہ پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ مفتی صاحب، جب میں اس کمرے میں آج داخل ہوا تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا تھا، وہ ہدیہ تھا السلام علیکم، اور آپ نے اس کا جواب بھی مجھے عطا فرمایا تھا، بلکہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَرُدُّوهَا وَأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اسی کا جواب دو یا اس سے بہتر۔ تو آپ یہ جو سلام ہم کرتے ہیں یہ کوئی ایسا کوئی رواجی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں ایک رواج میں یا عرف و عادت میں ملی ہے، یہ وہ تعلیم ہے جو اسلام کے چہرے کا عکس ہے، کہ اسلام کا جو لفظ ہے وہ سین، لام اور میم اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہے امن، سلامتی، پیس، سیفٹی، سیکیورٹی، جو بھی آپ لفظ کہہ لیں وہ ہے مراد۔ اور قرآن نے اس بارے میں مسلمانوں کو بہت ہی تاکید سے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو سلامتی میں
امن میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ گویا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تو امن و سلامتی چاہتے ہیں اور گھر سے باہر نہیں چاہتے، یا اپنے جائے رہائش یا آج کل کی قومی ریاست کے باہر کی ریاست میں امن و سلامتی نہیں چاہتے، نہیں، بلکہ یہ ایک حکم ہے، اور اگر اس حکم کو وجوب کے لیے مان لیا جائے، الامر للوجوب تسلیم کر لیا جائے، تو یہ مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس کائنات میں امن کو فروغ دے، امن قائم کرے اور اس کے لیے کوشاں رہے۔ ایک حدیث جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں وہ مسلمان کے اسلام پر قائم رہنے کی علامت بیان کی جاتی ہے، اس کی عام روایت تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، ان کو کوئی گزند، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مفتی صاحب آپ نے تو پڑھا ہوا ہے کہ مسلم میں یہی حدیث ایک تھوڑے سے چھوٹے سے تبدیلی کے ساتھ وارد ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام انسان امن و سلامتی میں رہیں۔ یہ ہماری دین کی تعلیم ہے، اور اس دین کے جو بھی احکام ہیں وہ امن و سلامتی پر مبنی ہیں، چاہے اس امن و سلامتی کا تعلق اس کائنات سے ہے یا حیات بعد الممات سے ہے۔ میں اب آپ کی خدمت میں ایک اور پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی دوست ثاقب اکبر صاحب نے اس کی طرف آپ کی توجہ دلائی، میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ عہد رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام میں ہی اگر کوئی جہاد کا پہلو متعین ہوا ہے تو وہ عہد رسالت میں ہی متعین ہوا ہے، باقی مسلمان اسی پہلو پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی ابتدائی زندگی ہے، چاہے وہ بعثت سے پہلے کی زندگی ہے یا مکے کی زندگی ہے، اس میں جہاد کا، قتال کا کوئی ایز سچ ٹیکنیکل جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو بھی جہاد بالسیف کی جس کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف مدینہ منورہ میں ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ 10 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اور انہوں نے خوب وضاحت فرمائی کہ جن مارکوں میں رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود بنفس نفیس شریک ہوئے وہ ہمارے ہاں غزوات کہلاتے ہیں، اور ان کی تعداد بہت محدود ہے۔ اور کچھ آپ نے پٹیشنز بھیجیں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ، اور ان میں سے کوئی صحابی ہی اس کا سربراہ بھی ہوتا تھا، اس کو ہم سریہ کہتے ہیں اور اس کی جمع سرایا ہے۔ تو ان سارے واقعات میں جو 10 سال میں رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی مدنی زندگی میں پیش آئے ان کی تعداد 81 ہے، اور ان میں خود رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام 27 میں شریک ہوئے۔ اور یہ جو غزوات اور سرایا ہیں، جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ ان میں جو عملی جنگ ہے جسے ہم پریکٹیکل وار کہتے ہیں وہ بہت کم مارکوں میں ہوئی ہے۔ اور ایک اور پہلو جو میں آپ کی توجہ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 81 مارکوں میں جو غزوات اور سرایا پر مشتمل ہیں، ان میں جن مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ان کی تعداد 259 ہے، اور جو کفار واصل جہنم ہوئے ان کی تعداد 759 ہے۔ اور یہ 10 سال یہ مارکے جاری رہے، اور اس میں 27 غزوات میں خود رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام بھی شریک ہوئے، اور اس 81 غزوات اور سرایا میں جو ٹوٹل انسانی نقصان ہوا وہ 1018 افراد پر مشتمل ہے۔ اب اس سے اور آگے ہم امن و سلامتی کی کون سی آپ کو وجہ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ 10 سال کے مارکے میں، جبکہ حرب فجار میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، اور اگر ہم پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کا ذکر کریں تو ان کا تو کہنا ہی کیا۔ اب میں آپ کی توجہ ایک اور طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے یقیناً یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جب اسلام امن و سلامتی کا دین ہے،
جب وہ کسی اجنبی سے ملتا ہے تب بھی وہ امن و سلامتی کا یقین دلاتا ہے، اور ہمارے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی سے ملو، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، اس کی خدمت میں سلامتی کا پیغام السلام علیکم ضرور پیش کرو۔ تو اس کے باوجود یہ جنگیں اور یہ سرایا، یہ غزوات اور سرایا ہوئے کیوں؟ آخر ان کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو مختصر اس کے میں 3 جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی تو یہ ہم غالباً کہہ سکتے ہیں، جہاں کی طرز قدیم ہے تو ادا مثال نماز ہو جا۔ یہ جنگ و جدل، انسانوں کا لڑنا بھیڑنا، یہ ایک طبعی امر ہے، اور یہ پہلے جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے، ہمارے بابا آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں بھی اس کا ایک وجود جو حابیل اور قابیل کی ایک شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ پھر اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر دور میں کسی نہ کسی طرح سے یہ جنگ و جدل رہا ہے۔ آخر یہ کیوں رہا ہے؟ یہ اس کی ایک بڑی آسان سی مثال ہے کہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء محترم ہیں، انسان بطور انسان محترم ہے، اس کی عزت و تکریم کی جاتی ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے۔ خود رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں یہ تاکید فرمائی ہے کہ ہم انسانی اعضاء و جوارح کا احترام کریں، اور یہ اس سے بھی منع کیا کہ کسی کو مسلح نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود ہم بڑی رضامندی سے بعض اوقات اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کے اعضاء و جوارح کٹوانے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اطباء کی اور سرجنز کی زبان میں یا ان کی رائے میں اس کے بغیر ہماری زندگی کو امن و سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں معاشرتی خرابی پیدا ہو جائے، معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جائے، تو اس زندگی کے اس دائرے کو، زندگی کے اس دور کو جو چل رہا ہے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اس طرح کی کوئی شکل اپنائی جاتی ہے۔ اگلی آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، جہاد بھی ہوا ہے، سرایا اور غزوات بھی ہوئے ہیں، عہد رسالت میں بھی ہوئے ہیں، عہد صحابہ میں بھی ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بھی جاری ہیں اور آج تک جاری رہیں گے۔ لیکن خود نبی پاک علیہ السلام جب اپنی فوجوں کو روانہ فرماتے تھے تو انہیں بھی ایک امن اور سلامتی کا پیغام دیتے تھے۔ وہ کافی لمبی بات ہے، میں ایک باتیں کہہ کے پھر اگلے چنگ کے لیے اس بات کو اٹھا رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بچوں کو موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے، خواتین پر کوئی زبردستی نہ کی جائے، اور بچے، بوڑھے اور جو لوگ عبادت گاہوں میں موجود ہیں ان کا احترام کیا جائے اور ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ مختلف پہلوؤں کو بیان کر دیا، اور آپ نے جو فگرز بیان کیے ہیں وہ بھی بڑے حیران کن ہیں۔ تو ان کے بعد تو اس کی کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ کہا جائے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ سید ثاقب اکبر صاحب، آپ جنگی اخلاقیات اور ان چیزوں کو بیان کر رہے تھے، آپ کچھ جنگی واقعات اگر بیان کر دیں جو عہد رسالت میں جنگیں ہوئیں یا جنہیں غزوات کہا جاتا ہے، تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بہت مفید رہے گا۔ مفتی صاحب، جو نبی پاک اپنے صحابہ کو نصیحتیں کرتے تھے، اور بعد میں صحابہ بھی جب جنگوں کے لیے روانہ کرتے تھے افواج اسلامی کو، تو وہی نصیحتیں جو ہیں ان کو دہراتے تھے، بڑی معنی خیز ہیں، اور عصر حاضر میں ان کی معنویت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ مثلا وہ یہ نصیحت کرتے تھے کہ جانوروں کو جو ہے، وہ جو بھیڑ بکریاں، یہ گائے بھینس، ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو نہ مارا جائے، یا یہ کہ جو پھلدار درخت ہیں خاص طور پہ، یا جو یعنی کھیت ہے، جب تک جنگی ضرورت نہ ہو ان کو برباد نہ کیا جائے۔ پانی کے اندر فرماتے تھے کہ زہر نہ ملایا جائے تاکہ ذخیروں کو خراب نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے عبادت خانوں کو آپ فرماتے تھے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جی، جو اس کا آج بھی ہمیں بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، جو اہل قتال نہیں ہیں ان کے لیے امن کا پیغام دیتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو خود پادری یا جو لوگ پجاری یا وہ لوگ زہاد یا ربیون جو ہوتے تھے عبادت خانوں میں، ان کا بڑا ریگارڈ اور احترام اس کے لیے نبی پاک نصیحتیں کرتے تھے۔ جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا، اس دور میں تو رواج تھا کہ اپنے دشمن کی لاشوں کو مسلح ان کا کیا جاتا تھا، نبی پاک نے اس سے منع کیا۔ ایک واقعہ بڑا مجھے یاد آ رہا ہے، غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس میں
उस तरफ से खंदक पार करके ना अमर इब्न अब्द वुद, बहुत बड़ा पहलवान नामी ग्रामी अरब का था शहसवार, तो वो इस तरफ आ गया। तो उनके मुकाबले में हज़रत अली निकले। तो हज़रत अली जो हैं उन दो वाक़यात इस सिलसिले में बड़े उनके अहम हैं। एक ये कि कहते हैं कि जब आप ऐन उसके ऊपर सवार थे दुश्मन के ऊपर, तो उसने आपके चेहरा मुबारक पे थूक दिया तो आपने उसको छोड़ के तो अलग हो गए। ख़ुद मुसलमान भी हैरान हो रहे थे कि ये क्या हो गया। तो उसने वो भी हैरान हुआ कि ये क्या। उसने कहा कि तुमने जब मेरे चेहरे पे थूका तो मैंने नहीं चाहा कि मैं अपने ज़ाती गुस्से में तुम्हें कत्ल करूं, क्योंकि मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें जो है वो कत्ल करने के लिए आया हूं। तो वो मार का नए सिरे से जो है वो हुआ। तो जब वो कत्ल हो गया और अली अलैहिस्सलाम जो है वो वापस आए, तो कहते हैं कि जब जंग ख़त्म हुई तो उस अमर की बहन जो है वो आई अपने भाई की लाश पर। उसने देखा कि ये लाश तो बिल्कुल सही सलामत है, यानी इसके ना कान काटे गए तो ना इसकी लाश का मुसला किया गया। तो उसने ये देख के तो ये कहा कि तुझे किसी कुफ़्वे करीम ने मारा है, कत्ल किया है, यानी कोई करीम तेरे बराबर का था जिसने तुझे जो है वो कत्ल किया है। किसी दुश्मन और मकतूल से किसी कातिल का उसकी बहन से खराज तहसीन वसूल करना, ये इस्लामी तालीमात का एजाज़ ही हो सकता है। बिल्कुल। आप ये देखें, यही हज़रत अली हैं, पानी बंद करने से मना करते थे नबी पाक के दूसरों को महरूम ना किया जाए। तो आप ये देखें कि जंगे सिफ़ीन में जब हज़रत अली पहुँचे तो पानी पर दूसरी फ़ौज जो थी ना वो काबिज़ हो चुकी थी। तो उन्हें समझाया गया कि आप जो है हमारी फ़ौज को भी पानी पीने दरिया फ़ुरात के किनारे जब वो नहीं माने तो हज़रत अली ने हुक्म दिया कि आप इनको हटाएं। उनको हटाए और जब इनकी फ़ौज का, हज़रत अली की फ़ौज का कब्ज़ा बहाल हो गया, तो इधर के बाद सिपाही कहते थे कि अब हम उन्हें नहीं पीने देंगे। तो उधर जो फ़ौज का सरबराह था उसने कहा हम तो शिकस्त खा गए। उसके एक कमांडर ने कहा ये अली है, ये नहीं हो सकता, वो ख़ुद भी अपनी फ़ौज को भी पानी देंगे, तुम्हारी फ़ौज को भी पानी। हज़रत अली ने हुक्म दिया कि उनके सवार आएँ, उनके प्यादे आएँ, उन जो पानी की ज़रूरत हो वो दरिया अल्लाह का पानी है, ये इसको सब के लिए ये सब के लिए। वाह। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी खूबसूरत मिसालें हैं कि जिससे हम जो है वो सबक हासिल कर सकते हैं। आप फ़तह मक्का के मौके पे देखें ना कि कैसे क्या हुक्म दिया और कैसे अमन के साथ दाखिल हुए, सिवाय एक आध हमला आवर की वजह से जो वाक़या पेश हुआ। आपने यहाँ तक हुक्म जारी कर दिया हुआ था जो आपने घरों के अंदर रहें और दरवाज़े बंद कर लें या हरम में रहें या हाँ, जो अबू सुफियान के घर में रहें। कहते हैं जब वो अबू सुफियान आए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो ऐसे जाने लगे, तो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा या रसूलल्लाह, उसने कहा कि मैं क्या पैगाम ले जाऊं। तो आपने कहा कि पैगाम हमारा ये है कि जो हरम में रहे वो भी महफूज है और जो अपने घर में रहे वो भी महफूज है। तो वो जाने लगे तो हज़रत अब्बास जो नबी पाक के चचा थे, तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह इनको ज़रा नुमायाँ होने का शौक़ है तो कोई चीज़ इनको भी दे दें। तो आपने कहा बुलाएं वापस। तो वापस आए तो कहा जो तुम्हारे घर में भी रहे उसकी जान भी महफूज है। यानी जिसने ही देखें 10 साल जो बार या 8 साल आपके ऊपर हमले करते रहे, यानी सबसे बड़ा जो दुश्मन था फ़ौजों की क़यादत करता रहा, उसके लिए भी आपने इस तरह का जो है वो एक बड़ी तदबीर है, बड़ी खूबसूरत। नहीं, एक और बात जो उसी फतह मक्का के मौके पर हुई वो एक तो ये था कि जो मक्का के लोग थे जिन्होंने इंतहाई कसम पुरसी के आलम में और अज़ियत और तकलीफ़ें देकर मुसलमानों को और रसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत करने पर मजबूर किया था, वहाँ उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे कि अब तुम मुझसे क्या तवक्को रखते हो। उस सारे पस मंज़र में जो पूरी 13 साल की मुशक्क़त और अज़ियत का आज उसका बदला लेने का और इंतकाम लेने का दिन था, लेकिन मेरा नबी अल्लाह ताला उन पे हज़ारों रहमतें और दरूद अता फ़रमाए, उन्होंने अपने रहमतुल लिल आलमीन होने का सबूत दिया। उन्होंने ये फरमाया
کہ جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا میں تمہیں وہی کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم آزاد ہو، جیسے چاہو آزاد زندگی گزارو۔ یہ ان واقعات اور ان باتوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی کج فہم یہ سمجھتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا اسلام اور تلوار کا کوئی ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ لا اکراہ فی الدین ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، اور بلکہ ایک اور آیت افانت تکرہ الناس ان یکونوا مؤمنین، نبی پاک کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ کیا تم یہ جبر کرتے ہو کہ سارے انسان مسلمان ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہے، جس نے بھی بات کی ہے اس نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، کیونکہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت آپ نے جملے ارشاد فرمائے۔ ناظرین، اس علمی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہوا چاہتا ہے یہاں ایک وقفے کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ خوش آمدید ناظرین، میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور جناب سید ثاقب اکبر صاحب۔ ناظرین، اسی سلسلہ کلام کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ میں ابھی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی آج کل ایسے بھی ہتھیار آ گئے ہیں، ایسا اسلحہ آ گیا ہے کہ جو مقاتل اور غیر مقاتل، جنگجو اور غیر جنگجو میں فرق نہیں کرتا، مثلا ایٹم بم ہے، باقی ہتھیار ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان کا استعمال جنگ میں کرنا، یہ آپ کس نظر سے اسے دیکھتے ہیں؟ مفتی صاحب، میں آپ کے سوال کو بہت ہی مشکل محسوس کرتا ہوں اس کا جواب دینا، لیکن پھر بھی بات کرتے ہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کے حوالے سے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کے حوالے سے ہی میں بات کرنا چاہوں گا۔ اگر ہم جنگی اخلاقیات کا ذکر کریں تو عہد رسالت مآب علیہ السلام میں یہ بات عام تھی کہ نہ بچوں کو تہہ کیا جائے، نہ بوڑھوں پر تلوار چلائی جائے، نہ خواتین کو تکلیف اور گزند پہنچائی جائے، اور جو شخص عملاً جنگ میں شریک نہیں ہے اسے زندہ رہنے کا حق دیا جائے، اور صرف مقابلہ اسی شخص کے ساتھ کیا جائے جو عملاً جنگ میں شریک ہے۔ لیکن اس کے بھی 3 درجے تھے۔ مسلمان لشکر جب کبھی کسی غیر مسلم علاقے میں جاتا تھا تو انہیں یہ حکم تھا کہ آپ آدھی رات کے بعد وہاں نزول کریں، یعنی وہاں جب پڑاؤ ڈالیں تو وہ فجر کی نماز کے قریب کا وقت ہو، سب سے پہلے آپ وہاں اذان دیں اور اذان دے کے باجماعت فجر کی نماز ادا کریں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اسلام کے داعی آئے ہیں، کیونکہ اسلام کا جو جہاد ہے اس سے کبھی بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ انسانوں کو زبردستی اسلام کے دائرے میں داخل کیا جائے، بلکہ عمل سے انہیں دعوت دی جائے۔ تو پہلے تو وہاں نماز ادا کی جاتی تھی، پھر ان کے ساتھ گفت و شنید کا حکم تھا کہ ان کے جو سربراہان یا سرکردہ افراد ہیں انہیں بلا کر گفت و شنید کی جائے کہ وہ اسلام کو بطور ایک دین کے تسلیم کر لیں، یا اگر یہ نہیں کرتے تو اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اسلام کے استعلاء اور غلبے کو مان لیں، اور وہ مسلمان ریاست کے غیر مسلم شہری بن کر زندہ رہیں، اور وہ جو ان کی پروٹیکشن اور ان کی حفاظت کے لیے جو اخراجات ہیں وہ ادا کرتے رہیں، جسے ہم جزیہ کہتے ہیں۔ یہ دوسرا سٹیپ ہوتا تھا، اور اگر ان دونوں مراحل میں کوئی فیصلہ طے ہو جاتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر خود ہی اسلام قبول کر لیتے تھے، یا گفت و شنید کے نتیجے میں اسلام قبول کرتے، یا مسلمان ریاست کے شہری بن کر غیر مسلم شہری بن کر رہنا پسند کرتے، قبول کرتے، تو ان کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا تھا۔ اور جو نہیں اس کے لیے ان دونوں باتوں کے لیے راضی ہوتے تھے تو پھر تیسرا درجہ جو ہے وہ جہاد کا ہوتا تھا، اور وہ اس میں بھی صرف انہی لوگوں کے خلاف جہاد ہوتا تھا جو عملاً جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ اور اگر دوران جہاد بھی کسی نے اسلام قبول کر لیا، یا بین جناح للسلم فجنح لها وتوکل علی اللہ، دوران جہاد بھی اگر کسی نے امن پسندی کا مظاہرہ کیا اور اس کی طرف میلان ظاہر کیا
تو مسلمانوں کو حکم تھا کہ فجنح لہا وتوکل اللہ، تو اس کی اس پیشکش کو مان لو اور اللہ پر بھروسے کرتے ہوئے جنگ بند کر لو۔ تو یہ تھا ایک وہ چھوٹا سا نقشہ جو جہاد میں وہاں پیش آتا تھا۔ اب جو صورتحال ہے وہ بہت ہی مشکل والی ہو گئی ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بن گئے ہیں، یعنی ایسے ہتھیار یا ایسے چیزیں جو ایک ہی مرحلے میں، ایک ہی وہلے میں، ایک ہی حلے میں بے شمار انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ نیوکلیئر بم، جس کے ہم بھی امین پاکستانی ہونے کے حوالے سے ہیں، یہ ایک ہی مرحلے میں ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اور دوسری جو اب ویپنز ماس ڈسٹرکشن آئے ہیں وہ ان میں مثلا کلاشنیکوف ہے، اگر آپ اس ٹریگر اس کا ایک بار دبائیں تو اس سے 15-20 گولیاں ایک دم نکل جاتی ہیں، جو یہ نہیں معلوم کہ کس کو لگ جائیں گی یا کس کو نہیں لگیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمارے فقہاء کو، ہمارے اسلاف کو اور ہماری جنگ ماہرین کو غور کرنا چاہیے کہ ہم جب یہ ہتھیار چلاتے ہیں تو اس سے صرف ہمارے فوجی ہی جو مخالف قوتوں کے یا مخالف ہوتے ہیں اسلام کے، ان کو زند پہنچتا ہے، بلکہ عام شہری بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کے چلانے کا، اس کو استعمال کرنے کا کوئی تدبیر یا کوئی طریقہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ سیولینز کو اس سے نقصان نہ پہنچے۔ بہت خوب۔ سید ثاقب اکبر صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ویسٹ نے، مغرب نے بالخصوص ایسے ہتھیار بنا دیے کہ جن کا نقصان نہ صرف انسانوں کو ہوتا ہے بلکہ پوری کائنات۔ آپ دیکھیے ایٹم بم کے اثرات سے آپ کی کوئی بھی زیرو محفوظ نہیں ہے، پرندے ہیں آپ کے، حتیٰ کہ نباتات تک اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے بم، اور امریکہ جسے مدرز آف آل بمز اس نے نام دیا اور افغانستان میں گرایا، اور اس طرح کے جو اسلحہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو مغربی تصور قتال ہے، اس کا اور اسلام میں جو تصور قتال جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ وہ تو صرف مقاتلین تک محدود ہے اور خاص اعلیٰ مقاصد کے لیے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مفتی صاحب، یہ جو مغرب یا اس وقت بدقسمتی سے امریکہ کی قیادت میں جو فوجی اتحاد دنیا میں قائم ہے، اس نے جس طرح سے انسانوں کو وحشیانہ طور پر قتل کیا ہے، اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ مغرب کے جنونیوں نے ہی 2 بڑی جنگیں جو ہیں وہ لڑی ہیں، ہماری سرزمینوں کو بھی اس سے استعمال کیا ہے۔ یہ امریکہ ہے فقط جس نے آج تک ایٹم بم استعمال کیا ہے 2 شہروں پر، اس کے جاپان کے، اور لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ آن کی آن میں اس کے قتل کرنے کا باعث بنا ہے۔ پوری وادیاں ہی نہیں، شہر ہی نہیں، بلکہ پورے علاقے کو اس نے زہریلا کر دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیمیکل ویپنز بھی بنائے ہیں۔ انہوں نے اصولی طور پہ تو دنیا میں قانون بنائے ہیں کہ کوئی بندہ کیمیکل ویپن استعمال نہ کرے، لیکن حیرت ہے ان پر کہ کیمیکل ویپن بنائے بھی خطرناک ترین انہوں نے ہیں، بیچتے بھی یہی ہیں، اور پھر کہتے بھی یہی ہیں جس کو چاہتے ہیں اس کو اس کیمیکل ویپنز کے ہاں استعمال بھی آج تک انہوں نے کیا ہے، بیچتے بھی یہ ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں الزام لگا کے اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں کہ جی تم نے کیمیکل ویپن جو ہے وہ استعمال کیے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ یہی بیچتے ہیں، اور سب سے زیادہ بدقسمتی سے مسلمان خریدتے ہیں۔ وہ ان کے خلاف نہیں استعمال ہوتا، بلکہ وہ مسلمانوں ہی کے خلاف ان کا اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ ان کی اقتصادیات کی شہ رگ اسلحہ ہے، اسلحہ بیچ کے یہ دنیا کے اوپر، دنیا کو امن، انسانیت اور انسانی حقوق کا سبق دینے والے لوگ یہ وحشی ترین لوگ ہیں۔ آپ عراق کے اوپر 2 ملین سے زیادہ عراقی امریکہ اور اس کے حواری ان کو قتل کر چکے ہیں۔ یہ جو اپنا جو واقعہ ہوا 9/11 کا، اس میں تو عراق کا نہ لینا نہ دینا، یہ تو یہاں پہ آئے تھے اپنا یہ کہہ کہ جی چونکہ القاعدہ کے لوگوں کو کہتے تھے کہ انوالو ہیں، اور القاعدہ یہاں پہ موجود ہے افغانستان میں، پہلے یہاں داخل ہوئے اور یہاں پہ تباہی ابھی مچا رہے تھے کہ یہ اپنی فوج لے کے جو ہے وہ عراق کے اندر یہ کہہ کے کہ ان کے پاس بڑے پیمانے پر ویپنز موجود ہیں انسانوں کو قتل کرنے والے، وہاں داخل ہو گئے۔ ثابت ہو گیا، اس وقت بھی لوگوں نے کہا پہلے ثابت تو کرو کہ ان کے پاس یہ ویپنز موجود ہیں، نہیں،
وہ ملینز لوگوں کو مار چکے، اور بعد میں تحقیقات کرنے والے اداروں نے کہا کہ نہیں جی وہاں تو کوئی ایسا ویپن نہیں ملا۔ انہوں نے یعنی اس طرح سے جھوٹ بولا ہے پوری انسانیت کے ساتھ۔ اسی طرح سے باقی علاقوں میں یہ ان کا دنیا کے سامنے وہ آ گئے ہیں پورے پلان کہ مسلمانوں کو جو اس وقت 57 کم و بیش ریاستیں ہیں ان کو 100 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا ان کا منصوبہ، جو امریکہ کا جو ایک جریدہ ہے فوجی اس کے اندر بلڈ بارڈرز کا جو ان کا نظریہ ہے اس کے تحت یہ یہاں فوجیں لے کے آئے ہیں، دنیا کو کچھ کہتے ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عراق 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے اس نقشے کے مطابق، ایک سنی علاقہ، ایک شیعہ علاقہ، ایک کرد کو کیوں سنی شیعہ میں شمار نہیں کرتے؟ وہ اس کو نیشنلٹی کے عنوان سے الگ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اہل سنت ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں 3 ٹکڑوں میں عراق تقسیم ہو جائے۔ یہ سعودی عرب کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ یمن کے اندر اس لیے جنگ برپا کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ٹکڑے کر دیا جائے، یہ سیریا کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، یہ اسرائیل کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے اندر اس نقشے میں پاکستان کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے دکھایا گیا ہے۔ کچھ پنجاب کا علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے وہ باقی چھوڑتے ہیں پاکستان کے نام پر، باقی مختلف جو ہے وہ اس میں مختلف اس کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ یہی افغانستان کے لیے ان کا منصوبہ ہے۔ آج ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ان کی نہیں ماننی، اے مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ دشمن ہیں، ان کے پاس یہ ہمارا سرمایہ ملینز نہیں ٹریلین ڈالرز ہمارا جو ہے وہ لوٹ کے لے گئے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اس کلمے کے نیچے اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ جو ہمیں ابھی تک مشکل لگتا ہے کہ کوئی مسلمان ملک انیشیٹو لے اور مسلمانوں کو نہیں، جمع انشاءاللہ کرے۔ مفتی صاحب اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے، ورنہ تو یہ اور ٹکڑے ہو جائیں گے، کس کو فائدہ پہنچے گا؟ تو یہ تو مسلمانوں کو ان تعلیمات پہ واپس آ جانا چاہیے کہ یعنی آپس میں اتفاق کریں، باقی مظلوم انسانیت کی جو ہے وہ مدد کے لیے عہد کریں، ان کی فرما برداری نہ کریں، اللہ رسول کی فرما برداری کریں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ ہمارے مہمانوں کی علمی گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن آئین زندگی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔